दिन यूं ही बेकैफ से गुजर रहे थे। मालूम नहीं इसे महल में आए कितना अरसा हो गया था। रमज़ान शुरू हुए थे। आज तो 20वां रोज़ा भी हो गया था। वो पूरे खुशू खुजू से इबादत में मशगूल थी। पाबंदी और खुश हाली से और सहरी अफ्तारी की तैयारियां भी खुद ही करती थी। बीजान को ज़रा भी परेशान नहीं करती थी। रोज़ा खुलने में अभी आधा घंटा बाकी था। वो उदास उदास सी अफसुर्दा हाल में लाश में आ बैठी थी। आज इसको बाबा की बहुत याद शिद्दत से आ रही थी। कितने दिन हो गए थे बाबा की आवाज़ तक सुने। इस दिन के बाद से तो सैयद इब्तिहाज आलम के बेडरूम में भी नहीं जाती नहीं थी। इसकी चाहत तो मोहब्बत रोशन आंखों में जलते प्यार के दीप से वो छुपने लगी थी। हालांकि सहरी और अफ्तारी में वो तीनों साथ ही होते थे, मगर सैयद इब्तिहाज आलम ने कोई ऐसी हरकत, कोई ऐसी बात नहीं की थी जिससे वो वहाँ से भागने के लिए पर तोले। और इसके लिए शायद सैयद इब्तिहाज आलम को इस बात का अंदाज़ा हो गया था। अनाबिया इस सब शफ़क़त पुरनूर आवाज़ पर इसने चौंक कर इसे देखा था। कितने ही लम्हे लगे थे इस हकीकत को तस्लीम करने में कि सामने जो हस्ती खड़ी है वही और कोई नहीं के चहीते बाबा जान है। बाबा वो सिसकती हुई वहाँ से तेज़ी से उठी और भागती हुई फारूक खान के सीने से लगी थी। कितना ही वक्त गुजर गया था इसको इनके सीने से लगे फूट फूट कर रोते हुए। बस मेरी जान इतना नहीं रोते। वो इसका सर मुसलसल सहला रहे थे। बाबा मैंने आपको बहुत याद किया है। आई नो माई चाइल्ड, मगर बहुत बड़ी मजबूरी थी जो हमारे दरमियान ये फासले पैदा कर गई थी। ऐसी भी क्या मजबूरी थी बाबा कि आप मुझसे मिल भी नहीं सकते थे और ना ही फ़ोन पर बात करते थे। वह बहुत रूठी हुई थी। अब तो मैं आ गया हूँ ना, सब ठीक हो गया है, तुम सारी फिक्रें छोड़ दो। उन्होंने अनाबिया को खुद से अलग किया और इसके बहते बहते आंसू साफ करके शफकत से इसके सर पर बोसा दिया था। बाबा आपने सरमद अंकल के पैसे वापस कर दिए थे। इसको अचानक याद आया था तो बेख्तियार सवाल कर बैठी थी। फारूक खान हैरत ज़दा होकर इसको देखने लगे थे। फिर सैयद इब्तिहाज आलम को देखा जो करीब ही खड़ा था। खुद सैयद इब्तिहाज आलम को इससे इस बेवकूफ़ाना सवाल की उम्मीद नहीं थी। इसने फारूक खान को आंखों ही आंखों में कुछ इशारा किया और अनाबिया को देखा। अब सारे सवालात यहीं खड़े खड़े ही कर लोगी, रोज़ा खुलने वाला है, जाओ जाकर अफ्तारी लगा। और वो तो मैं भूल ही गई बाबा, आपका भी रोज़ा होगा ना। मैं अभी टेबल लगवाती हूँ। वो चेहरा साफ करती किचन की जानिब भागी थी। बीजान को भी तो बताना था कि इसके बाबा आ गए हैं। वो बहुत ज़्यादा खुश थे। इनकी आमद पर मुस्कुराहट जैसे लबों से जा ही नहीं रही थी। अनाबिया सरमद असफ़हानी के करतूत के बारे में कुछ नहीं जानती और ना ही मैं चाहता हूँ कि कुछ जाने। अनाबिया बहुत मासूम और सादा है। इसका दिलो दिमाग बिल्कुल साफ़ है, आईने की तरह शफाफ है। मैं नहीं चाहता इस साफ़ और शफाफ जहन पर आगंदा हो। सैयद इब्तिहाज आलम ने इन्हें तफसील से समझा दिया था। थैंक्स इब्तिहाज आलम, अगर आप ना होते तो जाने क्या होता। मेरी तो ये सोच कर ही रूह कांप उठती है कि अगर अल्लाह ताला आपको बर वक्त वसीला बनाकर ना भेजता हमारी मदद के लिए, तो सरमद असफ़हानी क्या कुछ ना कर जाता। मेरी फूलों सी बेटी का क्या बनता। फारूक खान ने सोच कर ही झुरझुरी ली थी। अब आप शर्मिंदा कर रहे हैं मुझे फारूक साहब। सैयद इब्तिहाज आलम शर्मिंदा होकर धीरे से मुस्कुरा दिया था। नहीं इब्तिहाज, जो सच है वो सच है। आप मेरे लिए फ़रिश्ता बनकर आए हैं, एक मसीहा हैं मेरे लिए, मेरी बेटी के लिए। मेरे दिल से आपके लिए बहुत दुआएं निकल रही हैं। इसका अजर अल्लाह ताला आपको दोनों जहान में देगा। फ़रते जज्बात से मजरूह होकर फारूक खान ने सैयद इब्तिहाज आलम का हाथ थाम लिया था। इनकी आंखें नमी से भर गई थीं। अरे अरे फारूक साहब, प्लीज़ आप मुझे इंसान ही रहने दीजिए। सैयद इब्तिहाज आलम ने फारूक खान का अपने हाथ पर रखा हाथ थाम लिया था। अस्सलाम वालेकुम बीजान वहीं आ गई। इन्हें अनाबिया ने बताया तो वह सब कुछ छोड़े इनके इस्तकबाल के लिए आई थी। फिर इन लोगों ने मिलकर अफ्तारी एक साथ की। फारूक खान बीजान को बहुत अच्छे सोबर इंसान लगे, अच्छी शख्सियत के मालिक। फारूक खान इन्हें बहुत पसंद आए थे। अब आगे क्या सोचा है आपने? अनाबिया को लेकर जाएंगे। ये चंद जुमले इसने किस दिल से अदा किए थे वही जानता था। वो दुश्मन जहाँ अब इसकी रगो जहाँ बन चुकी थी। खुद से जुदा करने के बारे में सोचना ही किस कदर सुहाने रूह लग रहा था। अगर वो चली गई तो ज़िंदगी कितनी खाली खाली हो जाएगी। वो बिल्कुल जैसे अधूरा सा हो जाएगा। कैसे जी पाएगा वो अनाबिया के बगैर। मगर फारूक खान से किया गया वादा इसकी ज़िंदगी से बढ़कर था। वो अमानत में ख़यानत का मुतमन्नी नहीं था।
ابتہاج میں اسی سلسلے میں آپ سے بات کرنا چاہتا تھا۔ فاروق خان کے لیے اس وقت بات کرنا مشکل تو تھا، مگر بات کرنا بھی ضروری تھا، کیونکہ یہ ان کی چہیتی جان سے بھی عزیز بیٹی انابیہ کے مستقبل کا سوال تھا۔ جی کہیں اس کا ایک ایک عضو سماعت بن گیا تھا۔ بات دراصل یہ ہے کہ آپ سے زیادہ محفوظ پناہ گاہ اور آپ سے زیادہ بہتر جیون ساتھی مجھے انابیہ کے لیے کوئی نہیں ملے گا۔ میری زندگی سہل ہو جائے گی، میں ساری زندگی آپ لوگوں کا مشکور رہوں گا۔ اگر انابیہ کے نام کے ساتھ آپ کا نام جڑا رہے، اس کے سر پر آپ کے نام کی چادر ڈلی رہے۔ اپنی خواہش، اپنے دل کی بات انہوں نے بی جان اور سید ابتہاج عالم کے گوش گزار کر دی تھی۔ سید ابتہاج عالم پر تو جیسے شادی مرگ کی کیفیت طاری ہو گئی تھی کہ وہ کچھ بول ہی نہیں پا رہا تھا۔ دل کی خوشی کے مارے تھپتی دھڑکنیں معمول پر آ گئی تھی، جبکہ بی جان نے بھی سکھ کا سانس لیا تھا۔ وہ تو خود یہ بات فاروق خان سے کرنا چاہ رہی تھی، مگر پہلے انہوں نے کر کے ان کی ساری فکریں دور کر دی تھیں۔ فاروق پتر، میں آپ سے یہی بات کرنا چاہتی تھی کہ انابیہ دی کے بغیر میں نہیں رہ سکتی۔ بی جان کی بات سن کر فاروق خان کو سکون ہوا تھا۔ انہوں نے سید ابتہاج عالم کو دیکھا، وہ خاموش تھا۔ کہیں وہ اس کے ساتھ ناانصافی تو نہیں کر رہے ہیں؟ وہ اپنی جلد بازی پر جی بھر کر شرمندہ ہوئے تھے۔ آئی ایم سوری، مجھے اتنی جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے تھا، پہلے آپ کی مرضی معلوم کرنی چاہیے تھی۔ اپنی مرضی نہیں ہے، آپ کی مرضی نہیں ہے تو میں انابیہ کو آپ پر زبردستی مسلط نہیں کروں گا۔ آپ کی اولویت کو فوقیت دی جائے گی۔ آپ بے فکر رہیں، ہماری دوستی میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ فاروق صاحب، یہ آپ کیا بول رہے ہیں؟ ابتہاج تو کچھ بول خاموش کیوں ہے؟ بی جان بھی پریشان ہو گئی اس کی خاموشی سے، جبکہ وہ خود بھی الگ گڑبڑا کر رہ گیا تھا۔ فاروق صاحب، میں تو بس یہی کہوں گا، انابیہ جس طرح آپ کے پاس رہی ہے، اس سے کہیں زیادہ خوش رکھوں گا۔ میں اسے اس بڑے سے محل کی ملکہ بنا کر رکھوں گا، انشاءاللہ کوئی کمی نہیں ہوگی۔ کس قدر پرسکون اور سرچار ہوئے تھے، اس کی خوشی کی مسکراہٹ ان کے لبوں سے پھوٹی تھی۔ بہت عزت و احترام سے دیکھا تھا انہوں نے سید ابتہاج عالم کو۔ تو پھر ٹھیک ہے، اس عید پر ابتہاج اور انابیہ کی دھوم دھام سے ولیمے کی تقریب ہے۔ میں ساری کسر، سارے ارمان پورے کروں گی اپنے بچے کی شادی پر۔ بی جان نے محبت سے جانثار نظروں سے اپنے جگر گوشے کو دیکھا تھا۔ سید ابتہاج عالم کی روشن آنکھوں کی پتلیوں میں اور اس کا شرماتا جھجکتا چہرہ روشن ہو گیا تھا۔ انابی گداز لبوں پر خود بخود مسکراہٹ در آئی تھی، دل میں ایک میٹھی سی گدگدی ہونے لگی تھی۔ بالکل بی جان، ہم یہ خوشی دھوم دھام سے منائیں گے۔ پھر میں نے سوچا ہے حج پر چلا جاؤں گا۔ پردے کے پیچھے چھپی انابیہ اس فیصلے پر اپنے رب کا شکر ادا کرنے لگی، مگر سید ابتہاج عالم کا سامنا ہونے پر ہی اس کی جان جانے لگی تھی۔ سید ابتہاج عالم کے فیورٹ کلر بلو اینڈ سی گرین امتزاج کے راجستھانی شرارے میں وہ کوئی آسمان سے اتری ہوئی حسین ترین حور لگ رہی تھی۔ شرارہ اس قدر بھاری تھا کہ وہ تھکنے لگی تھی۔ شرارے پر اتنا بھاری کام ہوا تھا، سونے کے تاروں سے نہایت باریک بھرا بھرا کام کروایا گیا تھا۔ مہنگی میچنگ جولری بھی، ایک ہاتھ میں گولڈ اینڈ ڈائمنڈ کی چوڑیاں، دوسرے میں میچنگ کانچ کی چوڑیاں اس کی مخروطی کلائی پر بہت سج دھج رہی تھیں۔ دونوں ہاتھوں پر کونیوں تک جاتی سرخ مہندی، جس کا رنگ بہت گہرا آیا تھا، جسے سید ابتہاج عالم کی محبت سے مشروط کیا گیا تھا۔ ہاں، میک اپ اس نے گھر پہ ہی کروایا تھا، وہ بھی لائٹ میک اپ، بقول اس کے انابیہ کے حسن و خوبصورتی کو ظاہری میک اپ سے چھپا دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ قدآور آئینے کے سامنے کھڑی خود کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اس قدر حسین ہے، اس کا اندازہ تو اسے اس وقت ہوا تھا، مگر آج اس دلکش چہرے پر کسی کے عکس کی چمک تھی جسے وہ آج پہچان گئی تھی۔ وہ کون سا جذبہ سر اٹھا رہا تھا؟ سب جان گئی تھی یہی کہ اس کا دل صرف اور صرف سید ابتہاج عالم کی ہی مالا جپتا تھا۔ سید ابتہاج عالم بیڈ روم میں داخل ہوا تو اس کی نظر پھولوں کے سیز سے جاتی اس جگہ ٹھہر گئی جہاں وہ دشمن جاں وہ اپسرا کھڑی تھی۔ سید ابتہاج عالم کتنی ہی دیر تک اس کا حسن اپنی نگاہوں سے دل میں اتارتا رہا تھا، وہ بھی اس کی موجودگی سے بے خبر تھی۔ آج سید ابتہاج عالم ہولے ہولے سے چلتا اس کے بالکل پیچھے جا کھڑا ہو گیا تھا اور اس کے دونوں نازک شانوں پر اپنی مضبوط ہتھیلیاں رکھ کر اس کا رخ اپنی سمت موڑا تھا۔ انابیہ کا دل جیسے رک سا گیا تھا، دل کی دھڑکن مدھم مدھم سی ہونے لگی تھی۔ ہرنی بڑی بڑی آنکھیں سختی سے میچتی تھی، شنگرفی ہونٹ آپس میں اس طرح بیچ لیے جیسے کچھ نہ بولنے کی قسم کھائی ہو۔ جھومر، ٹیکے، نتھ اور بڑے بڑے آویزوں میں اس کا ہوشربا دہکتا حسن مزید دو آتشہ لگ رہا تھا۔ آج وہ مکمل اس کی دسترس میں تھی۔ سید ابتہاج عالم کو کتنے ہی پل اسے بغور دیکھتے بیت گئے تھے، پھر رگے ظرافت پھڑکی تو اس کے سندر جان سے شرماتے چہرے کو اپنی ہتھیلیوں کے پیالے میں بھرے اس پر جھکتا چلا گیا تھا۔ سید ابتہاج عالم کی اس حرکت پر بے ساختہ اس نے پٹ سے آنکھیں کھولی تھیں۔ عید مبارک! مگر وہ پھر بھی کچھ نہیں بولی تھی، بس ٹکر ٹکر دیکھ رہی تھی۔ کچھ بولو گی نہیں؟
ایک سوال تھا جس پر اس نے نفی میں ادھر ادھر گردن ہلا دی تھی۔ وہ حیران ہوا۔ کیوں؟ بی جان نے منع کیا ہے، معصوم لب و لہجے میں کہتے ہوئے پلکوں کی باڑ گرا گئی تھی۔ اور بی جان نے کیوں منع کیا ہے؟ بی جان بول رہی تھی، اگر میں نے کچھ کہا تو آپ ناراض ہو جائیں گے، غصہ کریں گے۔ کس قدر معصومیت تھی اس میں، یہ تو وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ بی جان کی زمائنی بات تک کو سمجھ نہ سکی تھی۔ اس کی بات پر سید ابتہاج عالم کا زندگی سے بھرپور قہقہ گونجا تھا۔ آپ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے؟ میں بھلا اپنی جان سے ناراض ہو سکتا ہوں؟ سید ابتہاج عالم نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور آہستگی سے اس کی نعت اتار کر وہیں ٹیبل پر رکھ دی تھی۔ تم نے تو ویسے ہی اپنی سادگی سے میرا سارا چین و سکون، دل کا قرار لوٹ لیا ہے۔ اب یوں سج دھج کر بن سنور کر میرے سامنے آؤ گی تو میں مزید خود کو کیسے بچا سکتا ہوں؟ اس نے آرام آرام سے اس کا ٹیکا، جھومر، بڑے بڑے آویزے اتار دیے، بھاری دوپٹہ پینوں سے آزاد کر دیا تھا۔ ارے تم خود اتنی سی جان ہو، بی جان نے بھی تمہیں تمہارے وزن سے زیادہ شرارہ پہنا دیا ہے۔ ایک کام کرو، وہاں ڈریسنگ روم ہے، وہاں چینج کرو، میں تمہارا یہیں ویٹ کرتا ہوں۔ انابیہ نے بڑی مشکل سے اپنا سانس بحال کیا اور اس کا حکم مانتے ہوئے باریک وزن شرارہ سنبھالتی وہ جانے لگی، مگر صوفے پر سے وہ دوپٹہ ضرور اٹھا لیا جو سید ابتہاج عالم نے رکھا تھا۔ وہ اس کی اس حرکت پر دھیرے سے مسکرا دیا تھا۔ واش روم میں آئی، صاف چمکتا وائٹ ٹائل سے مزین واش روم بہت خوبصورت بنا ہوا تھا۔ سامنے ہی ہینگر کی ہوئی پنک نائٹی پر اس کی نظر گئی۔ اس نے وہ ہینگر اتار لیا، مگر یہ کیا، بغیر سلیوز کے اور ڈیپ گلا جس پر دیدہ زیب ہلکی سی کڑھائی ہوئی تھی۔ اس نے وہیں خود کو بڑے سے آئینے میں دیکھا تو شرم سے کٹ کر رہ گئی۔ بھلا اس حلیے میں ان کا سامنا کیسے کروں گی؟ وہ سوچ کر ہی ادمری ہوئی جا رہی تھی کہ نظر اپنے سامنے لہنگے کے دوپٹے پر پڑی۔ سکھ کا سانس لیتے ہوئے اس نے بھاری دوپٹہ اٹھایا اور اپنے گرد اچھی طرح لپیٹ کر باہر آئی تو ڈھونڈتی نگاہوں نے اس کو تلاش کر لیا۔ وہ وہیں سنگل صوفے پر ٹانگ رکھے، صوفے سے ٹیک لگائے، ہاتھ میں کوئی بک لیے دیکھ رہا تھا۔ بلیک 3 پیس سوٹ میں اس کی شخصیت کسی ریاست کے شہزادے سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ جاذب نظر پرسنالٹی، کھلتا ہوا سنہری رنگ، مضبوط قد و قامت، وہ یقیناً عمر میں اس سے دگنا زیادہ تھا، مگر خود کو اس نے جس طرح مینٹین کر کے رکھا ہوا تھا، اپنی عمر سے دگنا کم ہی لگتا تھا۔ اگر وہ مجھے حسن کی ملکہ کہتا ہے تو وہ بھی کسی ریاست کا شہزادہ ہے، حسن و خوبصورتی میں یکتا۔ آج پہلی بار اس نے سید ابتہاج عالم کو غور سے دیکھا تھا۔ وہی اب اس کا سب کچھ تھا، اس کی زندگی، اس کی محبت۔ ہاں، وہ اس کی محبت ہی تو تھا۔ بے پناہ جانے لگی تھی وہ سید ابتہاج عالم کو، مگر ایک جھجک پھر بھی مانے تھی۔ وہ اس سے بات کرنے کی، اس کے سامنے کھڑے رہنے کی ہمت نہیں رکھتی تھی۔ سید ابتہاج عالم کی روشن آنکھیں سامنے اٹھی تو انابیہ کو اپنی ہی طرف بغور دیکھتے پایا تھا۔ پنک نائٹی جس پر اس نے اپنے ولیمے کے دوپٹے سے خود کو چھپا لیا تھا۔ سید ابتہاج عالم اس کی شرم و حیا پر فریفتہ ہو کر اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور مضبوط قدم اس کی سمت بڑھاتا جا کر اس کے بالکل سامنے کھڑا ہوا تھا۔ یہ کیا، تم نے پھر اتنا بھاری دوپٹہ اوڑھ لیا؟ اس نے اس پر سے وہ دوپٹہ کھینچ دیا بغیر اسے کوئی بھی مہلت دیے۔ انابیہ کی تو جیسے جان پر بنائی تھی، شرم و حیا سے وہ دوہری ہوئی جا رہی تھی۔ سید ابتہاج عالم مبہوت ہو کر رہ گیا تھا، وہ دیکھتا ہی رہ گیا۔ پلیز آپ مجھے اس طرح مت دیکھیں، میں مر جاؤں گی، بے بسی سے بولتی ان ہرنی آنکھوں میں نمی سمٹ آئی۔ سید ابتہاج عالم اس کی بات پر ایک بار پھر سے جاندار قہقہ لگا بیٹھا تھا۔ آج تو وہ بات پر ہنس رہا تھا اور اس کی جان نکال رہا تھا۔ او مائی گاڈ، مائی سویٹ انوسینٹ وائف۔ اس نے انابیہ کا سرخ و سفید بازو پکڑ کر اپنی سمت کھینچا اور خود میں سمو لیا تھا۔ یہ عید میرے لیے بہت حسین ہے، ہمیشہ یادگار رہے گی مجھے۔ میری عبادتوں اور ریاضتوں کا پھل اس قدر حسین ملے گا، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اپنے رب کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ اس کے سینے میں چہرہ چھپائے انابیہ کو سید ابتہاج عالم نے بغور دیکھتے اس کی پیشانی پر اپنا دہکتا لمس چھوڑ دیا تھا۔ اب خدا کے لیے اتنی دیر ہو گئی مگر مجھے میرا جواب ابھی تک نہیں ملا۔ انابیہ نے سوالیہ لرزتی پلکیں اوپر اٹھائی تھیں۔ عید مبارک، پھر سے دھیرے سے سرگوشی ہوئی تھی۔ آپ کو بھی خیر مبارک۔ شرمگین مسکراہٹ لبوں پر تھی، پھر اسے خود کو اس کی مضبوط باہوں میں چھپا گئی۔ سید ابتہاج عالم نے اس کے گرد اپنی گرفت مزید تنگ کر دی۔ وہ جتنا سمٹتی جا رہی تھی، سید ابتہاج عالم اس کو اتنا ہی سمیٹتا جا رہا تھا۔